अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 अप्रैल 2021 है और फ्राइडे का दिन है। आज रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमअतुल मुबारक है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको जुमे की बरकतों से मुस्तफ़ीद फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमारे घरों में सुकून और चैन और इत्मीनान उतारे। आज हम सूरतुल अहज़ाब का पार्ट 4 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल जो हमने पढ़ी थी आयत नंबर 30 से लेके 34 तक, उसमें हमने पढ़ा था ख़वातीन के लिए अहम हिदायत। उनमें अल्लाह तबारक व ताला ने नबी के घर वालों के लिए खास हिदायत भेजी और अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में कि बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की पैरवी में बेहतरीन नमूना मौजूद है उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर अकीदा रखता है और कसरत से अल्लाह को याद करता रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने जितने भी अहकामात उतारे हैं हमारे लिए और जो चीजें अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर फर्ज की हैं और जो चीजें हम पर सुन्नत की हैं, जो चीजें हमारे लिए नफली तौर पर हैं, वो सब चीजें हमारी फितरत से बहुत ज्यादा मैच करती हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जो फरमाया है कुरान में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयत नंबर 21 में बताया, इसमें सब शामिल हैं, मर्द और औरत दोनों शामिल हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कामिल उस्वा, कामिल नमूना मौजूद है। मगर अल्लाह तबारक व ताला ने दो जिन्स बनाई हैं, मर्द और औरत। मर्द को अल्लाह तबारक व ताला ने सिराजा यानी सूरज की मानंद बनाया है कि वो दिन का काम करता है, वो कमाता है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, वह आदमी को उसकी कमाई का हिस्सा मिलता है। वलिन निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरत को उसकी कमाई का हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो इस बात में अल्लाह तबारक व ताला ने क्या बात बताई कि मर्द जो है वो एक अलग पर्सनालिटी है, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने बिल्ट इन कुछ खुसूसियात दी हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द को जो है वो कव्वाम बनाया है। और रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द जो है वो मुहाफिज हैं। हम कहते हैं वो हाकिम है, हाकिम इसका तर्जुमा नहीं है। मर्द जो है वो मुहाफिज बनाए गए हैं, किसके? औरतों के। मर्द जो है वो प्रोवाइडर बनाए गए हैं रिस्क के, खिलाने के, पिलाने के, और औरत को जो है ना उन चीजों को पका के मर्द की टेबल पे रखना है और उसकी औलाद की ख्याल करना है और अपनी इज्जत की और इस्मत की हिफाजत करनी है। ये दो चीजें अलग अलग हैं, ये दो पर्सनालिटीज अलग अलग हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ये जो आयात नाजिल हो रही हैं इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि बैठ के देखो, वसल्लम, यूं बैठो, अहमद जाओ, ये रखा रहा उधर देखो। ओह जो आयात नाजिल हो रही हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस वक्त, उसमें अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर वो दुनिया की तालिब हैं, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हैं, तो आप उनको अपने घरों से फारिग कर दीजिए और उनको दुनिया का जितना सामान चाहिए, दौलत चाहिए, वो सब दे दीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो रहना चाहती हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ, तो वो जो तकलीफें उनके ऊपर आ रही हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो उनको अल्लाह तबारक व ताला अहकामात दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि जो आने वाली खवातीन हैं वो सारी की सारी क्या करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तरीके से
ان کے اندر بھی صبر، استقامت، برداشت پیدا ہو کہ جب حضور کی بیویاں ایسا کر سکتی ہیں تو ہمارے لیے کیا پرابلم ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے نا ایک کہانی پیش ہوئی، ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلانی عورت جو ہے نا، اے فاطمہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ اس عورت سے ملنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئی، اور انہوں نے جا کے دروازہ دستک کیا اور کہا کہ کیا میں آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے، تو اس لیے میں آپ کو اپنے گھر میں آنے نہیں دے سکتی۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کو اس خاتون نے لوٹا دیا واپس۔ حضرت فاطمہ الزہرا واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن جو ہے وہ امام حسن کو لے کے اپنے ساتھ آئیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے جو ہے نا آپ کی اجازت تو لی تھی کہ آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں، مگر میں نے آپ کے بچے کے لیے پوچھا نہیں تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کو اس عورت نے دوبارہ لوٹا دیا واپس۔ تیسری مرتبہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ملنے آئیں تو اس کے شوہر نے کہا کہ بھائی وہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، وہ جتنی بھی دنیا کو لے کے آنا چاہتی ہیں تم ان کو آنے دو۔ تو اس خاتون نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تیسرے دن اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ اب جب حضرت فاطمہ الزہرا اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے، وہ عورت جو ہے، ایک طرف جو ہے وہ جوتے رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف چھڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چھت کے اندر ایک بہت بڑا سا سوراخ ہے جہاں سے تیز دھوپ آ رہی ہے گھر کے اندر، اور وہ عورت جو ہے نا اسی کے نیچے چولہا رکھ کر اور کھانا پکا رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کو کہا کہ بھائی اتنی دھوپ ہو رہی ہے اور تم دھوپ میں بیٹھ کے کھانا پکا رہی ہو، تو تم چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھ جاتی، اور یہ جوتے اور یہ چپل یہ کیوں رکھے ہوئے؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میرا میاں جو ہے نا وہ سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، تو مجھے کیسے احساس ہوگا کہ میرا شوہر اتنی تکلیف میں گزارا کرتا ہے، تو اس لیے میں بھی جو ہے نا اپنے شوہر کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے دھوپ میں بیٹھ کے کھانا پکا رہی ہوں۔ اور پتہ نہیں وہ کس موڈ میں آئے، اگر اچھے موڈ میں آئے گا تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کا دل چاہ رہا ہے مجھے مارے پیٹے جو بھی کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں برابر میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا واپس گھر لوٹ کے آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو یعنی حضرت علی سے لڑ رہی ہوں، جھگڑ رہی ہوں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ کیا لڑ جھگڑ رہی ہوں گی بیچاری، وہ تو اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، مگر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں احساس کرنا ہے کہ جو شوہر ہمارے لیے کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جب وہ گھر میں آئے تو اس کو جنت محسوس ہو اپنے گھر کے اندر آ کے۔ اور گھر کا ماحول خراب ہے، میاں کی سوچ کچھ ہے، بیوی کی سوچ کچھ ہے، تو پھر وہ اس گھر سے دین کی دعوت یا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ زیادہ فلرش کر کے نکل نہیں سکتا۔ تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ آیات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، آیت نمبر 28 29 میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الفقر فخری، یہ جو میں نے فقر اختیار کیا ہوا ہے، یہ جو میں تھوڑے سے میں بھی راضی ہو کے رہ رہا ہوں، یہ میں نے خود اختیار کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر اے نبی ہم چاہیں تو آپ کے لیے خزانے کھول سکتے ہیں، محلات بنا سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی طرح سے رہ رہے اس لیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ غربت میں انسان کس طریقے سے تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور ان غریب لوگوں کو سکون اور اطمینان ہو کہ اگر ہم لوگوں پہ تکلیف ہے، ہم مشکل میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں۔ سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپشن دونوں سب بیویوں کو دیا، جس میں ساری بیویوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا ساتھ چنا۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرسنالٹی کا کلیش نہیں ہونا چاہیے، میاں بیوی کو ایک جیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ اسوہ بن رہی ہیں اب بیویاں، اب جو حضور کی بیویاں کریں گی وہی امت کی عورتیں کریں گی۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے حالات حضور کے بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب چونکہ تم رول ماڈل بن گئی ہو
تو اگر تم کھلی بے حیائی کرو گی, غلط بات کرو گی اور کوئی بھی چیز تم خراب کرو گی تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ تمہارے نیچے تک جائے گا. میرے مرشد بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ مریم اگر گھر کا ماحول تم صحیح نہیں رکھو گی, اگر تم اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کرو گی تو تم سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں نا وہ روحانی طور پہ تم سے جڑے ہوئے ہیں, تو جو تم غلط کرو گی وہ غلطیاں ان کے اندر بھی آئیں گی. اس لیے تمہارے کو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو درست کرتے چلے جانا ہے. قُوا انفسکم, پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے, وَأَہْلِیکُمْ نارا, اور پھر تمہیں اپنے گھر کو, خاندان کو, شاگردوں کو, اولادوں کو, سب کو جو ہے نا وہ آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہاں پر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اے عورتوں, نبی کی بیویوں, تم اگر کوئی اچھا کام کرو گی اور تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی اسی اچھے کام کو کرے گا تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار چڑھتا تھا نا تو 2 آدمیوں کے برابر چڑھتا تھا. یعنی ہمیں اگر 102 بخار ہے تو حضور کو 204 بخار ہوا کرتا تھا. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ڈبل پاور دیا ہوا تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کو ڈبل نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے اور گناہ پہ ڈبل گناہ دینے کا وعدہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک نیکی کرتی ہیں تو ان کو 20 ملتی ہیں, کیونکہ ان کو نمونہ بننا ہے, ان کو اپنی زندگی کو بہت بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایک اور بات کہی کہ اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو اپنے آپ کو خاص عورت بناؤ. اور خاص عورت کیا کرتی ہے, وہ اپنی بات میں نرمی نہیں پیدا کرتی کہ کسی کے دل میں اگر کوئی برا خیال ہے, کوئی آدمی عورت کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, جو کہ ایک نارمل بات ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کرخت طریقے سے بات کرو, سیدھی ٹو دا پوائنٹ بات کرو, زیادہ لٹکا لٹکا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی نہیں دیکھیے نا, آپ یوں کر لیجئے, بھائی ایسا نہیں ہے, بھائی یوں نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ چسکے مزے جو ہے نا, یہ آواز میں لوچ بنا کے مت دینا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اور ہدایت دی کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو. جیسے آج کل کی عورتوں کا شوق ہے نا, گھر میں بور ہو رہی ہیں تو چلو ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس زمانے میں بھی عورتیں کرتی تھی, اپنے لیول پہ کرتی تھی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گھروں میں قرار سے رہو, کیونکہ تمہارے گھر وہ گھر ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور تمہیں وہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں اور تم اس کو حفظ کر رہی ہو, اور تمہیں جو ہے نا وہ فضول میں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, یہ دنیا جو ہے نا کھیل تماشے کی جگہ ہے, یہ تمہارا ٹائم جو ہے وہ کھا رہا ہے. تو تمہیں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ تم جتنا سیکھو گی اتنا عمل کرو گی, اور پھر جب تم اس بات کو آگے پہنچاؤ گی, اس میں اپنا ٹائم لگاؤ گی, تو تمہیں زیادہ ڈبل ثواب ملے گا. تو عورت کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے بیٹھو اور مت پھرو قدیم جہالت کے طور طریقے پر. پہلے زمانے میں بھی عورتیں ٹائم ویسٹ کرتی تھی, اب تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں. کہتی ہیں ہمارا ٹائم نہیں گزر رہا, روزہ نہیں گزر رہا, یہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا. آگے اللہ فرما رہا ہے نماز بھی پڑھتی رہنا, زکوٰۃ بھی دیتی رہو, اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے اے گھر والو تم سے میل کچیل کو دور کر دے, اور تم یاد رکھو جو اللہ کی آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں, یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور خوب واقف حال ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, راست باز مرد اور راست باز عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر میں سے سواد نکال دیجئے, بر بنتا ہے بر. اللہ سے رشتہ جوڑ کے رکھنے والے مردوں کو اللہ سے جوڑ کے رشتہ رکھنے والی عورت اللہ دے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی بڑی اچھی ہے, داماد اچھا نہیں ملا, کچھ کہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا اچھا ہے, بہو اچھی نہیں ملی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر مومن ہوگے تو تمہیں مومنہ ملے گی. اگر تم اپنی زندگی کے اندر گند مچا کے رکھو گے اور سامنے دوسروں کے دکھاؤ گے ہم بڑے اچھے ہیں, تو تمہیں گند مچا کے سامنے اچھی شکل کا آدمی مل جائے گا. مگر جو انسان کی پرسنالٹی تمہیں نظر آئے گی وہ آخر میں اندر کی پرسنالٹی ہے, جو کہ بیوی سے زیادہ اور شوہر سے زیادہ ایک دوسرے کو کوئی بھی نہیں جانتا, کیونکہ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے اللہ سے اگر صحیح رشتہ جوڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسا مرد نصیب کرے گا جو اللہ سے صحیح رشتہ جوڑنے والا ہوگا. عاجزی کرنے والے مردوں کو عاجزی کرنے والی عورتیں ملتی ہیں. عاجزی کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ, کہ ان کو اللہ نے دنیا میں بہت مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے, بہت ان کے پاس علم بھی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس سب ہے, مگر وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اپنے آپ کو اتراتے نہیں ہیں. جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اس کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عاجزی کرو, انکساری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے سکتا تھا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اپنے آپ کو جھکا کے رکھو مومنین کے سامنے. یعنی عاجزی کرو, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرو کہ اللہ پاک میں کچھ نہیں کر سکتی, میرے اندر طاقت ہی نہیں, قوت ہی نہیں ہے, نہ نیکی کرنے کی نہ برائی سے بچنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو اپنے ہاتھ کو ہلانے کے قابل نہیں ہوں اگر وہ سن ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں تو اپنے معدے میں کھانے کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ میں تو اپنے سر کا درد ختم نہیں کر سکتی. اللہ میں تو عاجز ہوں تیرے سامنے. تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو مجھے دینا چاہتا ہے اللہ پاک تو عطا فرما دے. یعنی جب آپ عاجزی کریں گی اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والا مرد نصیب کرے گا. خیرات کرنے والے مردوں کو خیرات کرنے والی عورتیں ملیں گی. خیرات کسے کہتے ہیں؟ خیر سے نکلا ہے, اچھائی کرنے والے مرد اور اچھائی کرنے والی عورتیں. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, لوگوں کو ان کے رشتوں کے ساتھ صحیح طور پر پہچاننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, تو سب کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والے مردوں کو خیر خواہی سے پیش آنے والی عورتیں ملتی ہیں. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزے سے کیا ملتا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ ہمیں پیاس لگ رہی ہے, پانی نہیں پی رہے, یہ تقویٰ ہے. ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہم کھانا نہیں کھا رہے, یہ تقویٰ ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے پیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے, ہم نہیں کر رہے کیونکہ اللہ تقویٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. تو جب تم تقویٰ رمضان میں حلال چیزوں کے ساتھ اختیار کرو گے تو حرام چیزوں کو تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکنے پر قادر ہے. اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مردوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. اور کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. یعنی یہ جو کثرت سے یاد کرنا ہے نا, آپ دیکھیے اس میں کیا چیز آتی ہے؟ مسنون دعائیں آتی ہیں. کھانا کھائیں گی تو دعا ہے, کھانا کھاتے وقت بھول گئی تو بیچ میں پڑھنے کی دعا ہے, کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے, باتھ روم میں جانے کی آنے کی دعا ہے, سونے کی اٹھنے کی دعا ہے, پانی پینے کی دعا ہے, اور میاں بیوی کے تعلقات کرنے کی دعا ہے, غسل کرنے کی دعا ہے, بازار میں جانے کی دعا ہے. ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے ایک دعا بتائی ہے. اور الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے اور دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے سب کے لیے تیار رکھا ہے اجر عظیم. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہم کوشش کریں گے ایک دن کے جس میں ہم دعائیں یاد کرائیں آپ کو, تاکہ جو ہے نا ہمیں کھانے پینے کی سب دعائیں یاد ہوں اور عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہ سکیں. اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم
کوئی حکم دے کہ ان کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب اور حضرت زید کی جو شادی ہوئی تھی، جو میں نے آپ کو شروع میں اس کا پہلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ تم نے نیکی کا کام کرنا ہے اور تم نے ڈرنا نہیں ہے لوگوں سے۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسرے رکوع میں یہ بات دوبارہ سے جڑے گی، تو یہ بات یہاں پہ جڑ رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، ایک غلام تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیٹے نہیں تھے تو وہ بیٹے کی طریقے سے حضور کے گھر کے اندر پلے تھے، گھر میں پلے بڑے، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگ گئے تھے کہ یہ محمد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ بچہ جوان ہو چکا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی کزن سے حضرت زینب سے ان کا نکاح پڑھانے کے لیے کہا۔ تو چونکہ عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ غلام کو غلام ہی سمجھتے تھے ہمیشہ، ٹھیک ہے، آج کل بھی یہی ہے۔ اب جب وہ غلام ہی سمجھتے تھے تو وہاں پر حضرت زینب کے بھائی اور حضرت زینب یہ دونوں اس شادی سے رضامند نہیں تھے، اور وہ دونوں یہ شادی نہیں کروانا چاہتے تھے اپنی بہن کی، یعنی حضرت زید سے۔ مگر چونکہ حکم آ گیا تھا تو قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس سے انکار کریں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر انہوں نے، حضور نے کہہ دیا شادی کرو تو پھر کرو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر مصلحت کیا تھی، اور یہ شریعت اترنے کا ٹائم تھا، اور یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ احزاب کا۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ آ گیا، مسلمان جو ہے اب ویل آف ہو گئے۔ اب حضرت زید جو تھے ان سے ان کا شادی کروا دی گئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب راضی ہو گئی شادی کے لیے اور وہ شادی کر دی گئی۔ اب یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیے آپ کہ کمپیٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لیول کے لوگوں میں شادی کریں۔ بہت امیر آدمی سے آپ ایک غریب لڑکی کی شادی کر دیتی ہیں کہ وہ دب کے رہے گی، تو یہ رشتے جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت غریب آدمی سے آپ امیر عورت کی شادی کر دیں تو یہ جو کمپیٹیبلٹی ہے نا یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیے اگر میں ایک امیر نارمل گھر کی بچی ہوں اور میرے گھر میں اے سی تھا اور میں صبح سے شام تک ایک اے سی میں رہنے والی لڑکی ہوں، اور جس سے میری شادی کر دی گئی اس کے گھر میں اے سی نہیں ہے اور وہ اے سی افورڈ نہیں کر سکتا، اور میں یہ اس سے کہتی ہوں کہ ہائے ہائے کتنی گرمی ہے تمہارے گھر میں، فریج نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو کیا کروں گی میں اس انسان کو ہیوملیٹ کر دوں گی، اور اس انسان کو میں یہ دکھاؤں گی کہ یار تمہاری اوقات نہیں تھی تو تم نے میرا رشتہ مانگا کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو چیز تھی نا حضرت زینب کے اندر تھی موجود، کیونکہ وہ ایک ایلیٹ کلاس کی ایک بہت خوبصورت خاتون تھی، اور وہ جو ہے نا وہ حضرت زید کو جو کہ غلام تھے ان پہ غلامی کا دھبا لگ چکا تھا، گو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے ہوئے تھے، مگر وہ جو ایک کلچرل چیز تھی نا وہ ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے حضرت زید جو تھے نا وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں یہ شادی کو کنٹینیو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے کو وہ عزت نہیں دے رہی جو کہ ایک شوہر کو دینی چاہیے۔ اور وہ شوہر کو دینی کیا مطلب، یعنی وہ اس کے ساتھ سوتی بھی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ پیار بھی نہیں کر رہی، وہ اس کو عزت بھی نہیں دے رہی، وہ اس کو محبت بھی نہیں دے رہی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ آ کے کہتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بگر پلان تھا کہ پہلے زمانے میں جو لوگ ایک دوسرے کو منہ بولے رشتے کر لیتے تھے تو وہ اس کو سگی بہو سمجھتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے توڑنا تھا چیز کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی توڑنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کی۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر ہے 37۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے اہم ہدایات یہاں پہ دی جا رہی ہیں. اور جب آپ اس شخص سے جس پر آپ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا, اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو, اور اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈریں. پھر جب زید کا دل اس سے بھر گیا یعنی اس کو طلاق دے دی, تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنین کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے. جب وہ اس سے اپنا دل بھر لیں یعنی طلاق دے دیں, اور اللہ کا یہ حکم واقع ہونے والا تھا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کے اوپر اللہ نے احسان کیا یعنی حضرت زید کے اوپر, اور آپ نے بھی احسان کیا کہ آپ نے اس کی شادی جو ہے وہ حضرت زینب کے ساتھ کرا دی. اب جب طلاق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میری کزن کو طلاق ہوئی تو ان کو جو ہے نا یہ غم ان کا بھر نہیں سکے گا, یہاں تک کہ اگر میں ہی شادی کر لوں ان سے, ٹھیک ہے, میں شادی کر لوں تو ان کا غم بھر سکتا ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوتا تھا دل میں کہ منہ بولا بیٹے کی بیوی سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی, آپ لوگوں سے مت ڈریں, یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے, کیونکہ منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. اس رسول پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں. اس رسول پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس پر فرض کر دیا ہے. جو پہلے گزر چکے ان میں بھی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے اور اللہ کا حکم مقدر ہو چکا ہے. یعنی اب آپ شادی کریں کوئی پرابلم نہیں ہے. جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت نازل کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ خاتم النبیین ہیں. خاتم ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں کہ سیل ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں, جب خط لکھا جاتا تھا یا کوئی یعنی کام کیا جاتا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ لاکھ لگا کے سیل کر دیا جاتا تھا کہ بس اب یہ جو ہے نا پیکٹ روانگی کے لیے تیار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے, یعنی زید کے منہ بولے باپ نہیں ہے, اور جتنے بھی بیٹے حضور کے پیدا ہوئے وہ سب انتقال کر چکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ہاں وہ خاتم النبیین ہیں, یعنی جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 آئے ہیں ان کے اوپر اب مہر ہے لا نبی یا بعدی, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو دیکھیے یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے سورۃ المائدہ کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل و مکمل کر دیا, ٹھیک ہے. اب نہ اس میں کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز سبٹریکٹ ہو سکتی ہے, یعنی دین آپ کا مکمل ہو چکا
اور نبوت پہ آپ کے مہر لگ چکی. اب جتنی بھی چیزیں آپ نے سیکھنی ہے, جتنا بھی قرآن کے اندر غوطہ لگا کے آپ نے نئی نئی علم کی باتیں جاننی ہے, وہ سب تم اس قرآن مجید کے ذریعے ہی جان سکتے ہو. اس قرآن سے باہر نکل کے تمہارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی علوم نکلے ہیں سب کے سب قرآن مجید سے ہی نکلے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک بات بڑی اہم وجہ اور آپ کو بتا رہا ہے کہ رسول اور نبی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. رسول جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو ڈاکیے کا کام کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر کو کہا کہ جاؤ جا کے فلانی جگہ پہ میری طرف سے بیعت لے لو. تو حضرت عمر نے کہا تھا انا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ٹھیک ہے, یعنی پیغامبر. تو حضور کی جو نبوت ہے نا, نبوت وہ ہوتی ہے جس میں کتاب نازل ہو, شریعت نازل ہو, اور یہ نبوت جو ہے نا یہ ختم ہو گئی. اب کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آئے گا, مگر رسالت محمد جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوئی. یعنی حضور کا جو پیغام تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر کہا تھا, اب فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ, کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے مجھ سے سیکھ لیا اور جو ایمان لے آئے, ان کا کام ہے کہ وہ میری طرف سے رسول بن کر لوگوں تک بات کو پہنچائیں. اسی لیے اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین جماعت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ دین کو پھیلائے اور لوگوں تک پہنچائے. اسی لیے کہا کہ دین میں مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے, اس کو پروفیشن میں نے اور آپ نے بنا دیا. ہر بندے کو دین آنا چاہیے, ہر بندے کو اپنے ماں باپ کو غسل دینا آنا چاہیے, ہر بندے کو اپنا نکاح خود پڑھوانا آنا چاہیے. میرا نکاح میرے بھائیوں نے پڑھایا, اور میرے بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کا نکاح پڑھایا. ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی سے ہم جا کے نکاح پڑھوائیں. ہماری امی کا جنازہ ہمارے بھائی نے پڑھایا, کہ ان کا اپنا بیٹا ان کا جنازے کی جو دعا پڑھائے گا وہ اصلی چیز ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی رسالت جو ہے وہ جاری ہے, اور جو لوگ بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی سیکھ کر دوسرے کو سکھاتے ہیں, تو وہ میری نبی کی رسالت کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آگے یہاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, آیت نمبر ہے 41. مومنو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اسی کی صبح اور شام پاکی بیان کرو. میں نے آپ کو بتایا نا کثرت سے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے, مسنون دعائیں یاد کرنی. ٹھیک ہے, ہر بات کی ہر چیز کی دعا پڑھتی رہیے. دیکھیے زندگی میں انشاءاللہ تعالی بہت برکت آئے گی, کیونکہ ہر دعا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے انسان کو جوڑا ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما, آیت نمبر 43. وہی تو ہے جو تم کو اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے, اور اللہ مومنین پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ وہی تو ہے جو تم پر رحمت نازل کر رہا ہے. اور اسی کی جو جوڑی دار آیت ہے وہ آیت نمبر 56 ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اے ایمان والوں, تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. اب یہاں دیکھیے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے, هو الذی یصلی علیکم, وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے. کس پر؟ مجھ پہ اور آپ پر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کی رحمت سے میں اور آپ مسلمان ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت نازل کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت نمبر 56 میں اسی سورت کی, سورت الاحزاب کی, کہ میں اور میرے فرشتے اور نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود پڑھنا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درجوں کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے, جیسے کلمہ ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ,
لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت کے برابر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت لگائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درود و سلام ان کے اوپر پڑھ رہا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اونچے سے اونچے سے اونچے سے اونچے سے اونچا ہوتا چلا جائے. فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ اس مقام محمود کے قریب سے قریب تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیج کو تیار کر دیں. اور میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور 10 درجے ہم اس سٹیج کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود کا سٹیج ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پر حضور میرے اور آپ کے لیے سفارش کریں گے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ جب میں اور آپ اس آیت نمبر 43 کو سمجھیں گے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہم پر سلامتی بھیج رہے ہیں، ہمیں توفیق دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم توفیق ملے اور ہم درود و سلام پڑھیں. اور جمعے کے دن تو خاص طور سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تک آپ کا سلام درود پہنچاتا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. سو جس روز وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے ہوگا سلام، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے. سورۃ الیاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو تم لوگوں پر اے لوگوں رب رحیم کی طرف سے. اور قرآن حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشاء السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو. کھڑا ہوا بندہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بندے کو سلام کرتا ہے، جو کمرے میں داخل ہوتا ہے وہ کمرے کے اندر والے بندے کو سلام کرتا ہے، رستے میں چلو اور کسی عورت کو واک کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو سلام کرو، مرد مرد کو سلام کرے، عورت عورت کو سلام کرے. یہ سلام جو ہے نا یہ اسلام ہے. سلام کے اندر الف لگائیے تو اسلام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے اندر یہ سلامتی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اس کو کامیاب کر دیا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملے گا، یعنی میں اور آپ کو اللہ سلام کرے گا. سبحان اللہ، اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنایا ہے، اور اسی کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ ایک آفتاب روشن ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے روشنی صبح سورج کی نکلی ہوئی ہے اور ہر چیز تمہیں کلیئر نظر آ رہی ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کلیئر طور پر تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کو لا کے دکھا رہے ہیں تاکہ تم فیہ ذکرکم، اپنا ذکر اس قرآن مجید میں پڑھ سکو، تاکہ تم غور کر کے اپنے آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سراجا منیرا، آپ تو روشن ستارہ ہیں. سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اور جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان کو گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان میں آپ کو گواہ بنائیں گے، اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت دینے والی کتاب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور بشارت ہمیں دے رہے ہیں. اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانا کیجئے،
جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال نہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کار ساز کافی ہے. یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باتیں بننا شروع ہو گئی تھی کہ حضور نے زینب سے شادی کر لی, منہ بولے بیٹے سے شادی کر لی. تو یہ حضور کی پرسنل لائف کے اندر جو لوگ برائیاں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی باتوں کا خیال نہ کرو, یہ ایک رسم تھی جو ہمیں آپ کے ذریعے توڑنی تھی. آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 49 میں, 49 میں اللہ فرما رہے ہیں مومنو جب تم میں مسلمان عورتوں سے نکاح کر کے ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو مجبور کرو کہ عدت پوری کرے اور ان کو کچھ خرچ دے کر خوشی خوشی رخصت کر دو. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا نکاح ہوا ہے اور آپ نے عورت کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب آپ نے عورت کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے, آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوا ہی نہیں ہے, تو اب اگر آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے رخصتی سے پہلے, تو اب وہ عورت آپ کے لیے عدت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, عدت نہیں کرے گی وہ عورت جس کا رخصتی نہیں ہوئی ہے, جس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, نکاح ہو گیا, طلاق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون بتا دیا. اے نبی, ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کو آپ نے ان کے مہر دیے ہیں حلال کر دی ہیں, اور آپ کی لونڈیاں بھی جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلوائی ہیں, اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں, یہ سب حلال ہیں. اور وہ مومن عورتیں جو اپنے آپ کو رسول کو بخش دیں بغیر مہر کے, بشرطے رسول بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں, اس کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے اور مسلمانوں کو نہیں ہے. ہم نے ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے, تاکہ آپ پر کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئی تھی ان کی کزن میرج جو ہے, چچا کی بیٹی, پھپھی کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, اور یہ جو ہے حضرت زینب جو تھی وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کزنز کے ساتھ شادی کو حلال کیا. اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتی تھی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اپنے آپ کو گفٹ دے دیا, ٹھیک ہے, آپ ہمیں مہر دیں نہ دیں, اب ہم سے شادی کر لیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر کوئی عورت ایسے کر کے آپ کو آ کے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. یہ بات جو ہے نا یہ حضور کے لیے تھی, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. ورنہ تو یہ جتنے بھی لڑکا لڑکی اس وقت غلط کام کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کی رضامندی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں, تم میرے ساتھ کر لو, کچھ بات نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے, وہ ادھر. تو یہ جو چیز ہے نا یہ جائز نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی سب کے مہر ادا کیے ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ محرمات ابدیہ کی بھی وہ بتا رہا ہے کہ شادی کس سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, سورۃ النساء کی آیت ہے 33 جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مرد جو ہے نا ان عورتوں سے کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کر سکتا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم, تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں, اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں یعنی ساسیں ہیں وہ بھی حرام ہیں, جو تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں جو تمہاری پرورش میں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے,
اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں وہ بھی تم پہ حرام ہے، یعنی سگی بہو سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اپنے داماد سے شادی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں لسٹ بتا دی ہے. اب یہاں پہ ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 50 سے لے کر 52 میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص رعایت کی گئی تھی کہ آپ جو ہیں اگر کوئی عورت آپ کو آ کے اپنے آپ کو ہبا کر دے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. اور اچھا آپ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور کر رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جس کو آپ نے دور کیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہو، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے تو وہ اس سے خوش رہیں گی، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بہت ساری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر بیوہ بھی تھیں، طلاقن بھی تھیں، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ کماری تھی. تو حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد جو پہلی شادی کی وہ حضرت سودا سے کی. حضرت سودا جو تھی وہ عمردار خاتون تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا خیال رکھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی کی جو کہ کنواری تھی. تو حضرت سودا جو تھی وہ یہ جانتی تھی کہ میں تو ایک عمر گزار چکی ہوں اور حضور کے نکاح میں ہوں، تو کتنی بڑی بات ہے میرے لیے، تو چلو میں ایسا کرتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہوں کہ آپ میری جو باری ہے نا جس میں آپ میرے پاس رات کو آئیں گے، آپ میری باری بھی عائشہ کو دے دیا کریں. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس 2 دن کی باری ہوا کرتی تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان بیویوں کو، اگر کوئی بیوی آپ کو اس طرح کی اجازت دے دیتی ہے کہ آپ یہ کام کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ نہ ہو کہ کہیں آپ اس خاتون کو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ ان کے بھی دل کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بھی آئیں، ان کے ساتھ بھی رات گزاریں، ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار کریں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ اگر بیویوں کے درمیان ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو بانٹتے تھے خواتین کو، اپنی بیویوں کو 80 کلو کھجوریں جو ہے وہ سالانہ دیتے تھے، اور اگر کسی بیوی کو کپڑے دلائے تو سب کو دلاتے تھے، یعنی ایک چیز کو ہر کسی کے ساتھ بانٹا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اے اللہ جو چیزیں میں تقسیم کر سکتا ہوں برابر برابر کرتا ہوں، مگر میرا جو دلی رجحان ہے نا زیادہ وہ عائشہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ چھوٹی تھی، دوسری وہ عقل مند تھی، دوسری وہ سوالات پوچھتی تھی. تو یہ دل کی کیفیت کی بات ہے کہ آپ کے میاں کے دل میں کس کے لیے محبت زیادہ آ رہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا شوہر کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور اس کی شادی اس سے نہیں ہوئی، تو تم یہ غور کرو کہ تم میں وہ کون سی کمی آ رہی ہے انڈرسٹینڈنگ میں، توجہ دینے میں، محبت کرنے میں، کہ تمہارے میاں کو کوئی دوسری عورت سمجھ میں آ رہی ہے. بیویوں کے درمیان تو یہ چیز جائز ہے کہ آپ کو کوئی بیوی کی کوالٹیز پسند آ رہی ہیں، کوئی کی وہ چیز ہو رہی ہے، مگر اگر آپ کی شادی ہونے کے باوجود آپ کا میاں کسی اور طرف دیکھ رہا ہے تو آپ کو اپنے اندر جو ہے نا ان کوالٹیز کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ شوق جو اس کا دوسری طرف جا رہا ہے وہ آپ ہی کی طرف رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور وہ غمناک نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے تو وہ اس سے خوش رہیں گی، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے خوب جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں. اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اگر اللہ کے رسول کوئی آیت چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. حضور نے ہر بات کلیئرلی کر دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اے نبی، ان کے سوا اور عورتیں
آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ دیں. یعنی حضور جو ہے وہ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کی مائیں کہہ دیا تھا، اور یہ اللہ کا قول ہے. یہ منہ بولے باتوں کو تو اللہ نے کر دیا نا کہ تمہارے منہ بولے رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مگر میں نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ماؤں سے نکاح جائز نہیں ہے. تو رستہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاٹ دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آپ پہ جائز نہیں ہے کہ آپ اور شادی کریں یا ان میں سے کسی بیوی کو طلاق دیں، خواہ آپ کو اس کا حسن کتنا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو آپ کی مملوکہ ہو. یعنی حضور کو باندیاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو تھی. ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ، یہ مصر سے آئی تھی، اور حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی وہ بھی مصر سے آئی تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر سے ایک باندی ملی ماریہ قبطیہ، ان سے جو ہے حضور کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا، اور اس کے بعد اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں بتائیے کہ مملوکہ ایک کا نام تھا ریحانہ اور ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پر شادی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی ہوئی نا حضرت زینب سے، تو حضور نے ولیمہ کیا. اب جب ولیمہ کیا تو ولیمے میں جو ہے لوگوں کو بلایا گیا. اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے. تو کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ آ گئے حضور کے گھر میں، کھانا وانا کھا لیا اور سب ہو گیا، اور بیٹھ کے باتیں کرے جا رہے ہیں، باتیں کرے جا رہے ہیں، باتیں کرے جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہا تھا، مگر حضور شرما رہے تھے کہ کیسے کہیں لوگوں کو کہ بس اب آپ جائیے، بہت ہو گیا. اور حضرت زینب جو ہے وہ کونے میں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، آپ ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے گھر جا کر سب سے ملاقات کر کر کے واپس بھی آئے، تب بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. آیت نمبر ہے 53. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء. مومنو، تم رسول کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس وقت جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، اس طور پر کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ، اور کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو. یہ بات رسول اللہ کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اور جب رسول کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو من ورائی حجاب، یہ لفظ آیا ہے حجاب کا پہلی مرتبہ قرآن مجید کے اندر، تو پردے کے پیچھے سے باہر سے مانگو. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، اور تم کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ تم رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ تم ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو. بلا شبہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بھاری بات ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمیز سکھا دی، اور ہمیں بھی یہ تمیز سکھائی، مگر دیکھیے ہم لوگوں نے کیا الٹا کر رکھا ہے کہ ہم کھانے کے ٹائم جو ہے وہ فوراً اسی ٹائم پہنچتے ہیں کھانے کے. بہت اچھا کام کرتے ہیں. یہاں پہ یہ سکھایا ہے کہ جب کھانے کے لیے بلایا گیا تو ٹائم پہ پہنچو. اس کے بعد جو ہے نا کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لمبی تان کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو پارٹی ایسی ہے کہ بھائی چلے اب ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں تو ہم اس طرح کی پارٹیز کر سکتے ہیں. وہ تو چھوٹا سا ایک کمرہ ہے. دوسرا ایک دلہن ہے جو نئی دلہن ہے، اس کو اپنے میاں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. وہ ولیمے کی دعوت کی ہے، اب آپ نے کھانا کھا لیا، اب آپ جائیے. یہی چیز آپ کو طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب آپ کو کہیں بلایا جاتا ہے تو آپ جائیے، بیٹھیے، باتیں کریے. جب کھانا وانا کھا لیں تو پھر آپ لوگ رخصت ہو جائیں، تاکہ گھر والے جو صبح سے آپ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑا ریسٹ ملے اور وہ بھی اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. تو یہ تمیز یہاں پہ سکھائی کہ اللہ تعالیٰ تو شرماتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے ہیں کہ تمہیں کہیں کہ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ.
اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر یہ بھی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اب اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی بھی چیز چاہیے نا تو پردے کے پیچھے سے مانگو, گو کہ وہ تمہاری مائیں ہیں, مگر تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ گھروں کے آگے جو ہے نا اس بات کے بعد گھروں کے اوپر پردے لٹکا دیے گئے, اور پھر جو ہے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے کا جو ہے نا وہ رواج جو ہے وہ مکے کے اندر قائم کر دیا گیا, مدینے میں قائم کر دیا گیا. اس سے پہلے دروازوں پہ پردے نہیں ہوا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک اور بھی بات اللہ نے کہہ دی کہ ان کی بیویوں سے تم کبھی شادی نہیں کر سکتے اور سوچنا بھی مت. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 54 آیت میں, اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, خوب جانتا ہے. یعنی لوگوں کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ حضور تو بوڑھے ہیں, حضرت عائشہ جوان ہیں, تو چلو ہم ان سے شادی کر لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اگر دل میں بھی یہ بات ہے نا تو مجھے پتا ہے, اس لیے میں پہلے ہی سے رستہ کاٹ رہا ہوں. عورتوں پر اپنے باپ سے پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ اپنے بیٹے سے, اور نہ اپنے بھائیوں سے, اور نہ اپنے بھتیجوں سے, اور نہ اپنے بھانجوں سے, اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے, اور نہ لونڈیوں سے, اور اللہ سے ڈرتی رہا کرو, بلا شبہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر کا پردہ بتا دیا کہ جو مرد آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں بلا جھجک, اس میں آپ کے باپ ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھانجے, آپ کے بھتیجے, یہ آ سکتے ہیں, آپ کے بھائی آ سکتے ہیں, آپ کی گھر میں عورتیں آ سکتی ہیں. مگر اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, ان سے آپ کو پردہ کرنا ہے. وہ بے جھجک آپ کے گھر میں نہ آئیں, اپنے دوپٹوں کو صحیح طریقے سے پہن لیجئے, اپنے سطر کو ڈھانک لیجئے تاکہ غیر محرم کی نظر آپ کے جسم پر نہ پڑے. کچھ ہمارے جیسے ہم موٹے ہیں تو ہمارے جسم کی کچھ چیزیں ہم نہیں چھپا سکتے, مگر جتنا جسم آپ چھپا سکتے ہیں غیر محرم کی طرف, آپ کو تو دل میں کوئی بری بات نہیں ہے, مگر ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی غلط خیال آپ کے لیے آ جائے. آگے اللہ فرما رہا ہے, آیت نمبر 56, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, بے شک اللہ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا کرو. بلا شبہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں اس پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ کو رنج نہ پہنچاؤ, اللہ کو دکھ نہ دو, اور رسول اللہ کو دکھ نہ دو. اللہ کو دکھ کیسے دیں گے ہم؟ اگر اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے حضور کے بارے میں آیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اے لوگوں تمہارے لیے ایسا نبی بھیجا ہے کہ تمہاری تکلیف اس کو اپنی تکلیف جیسی لگتی ہے. جب رسول اللہ کو ہماری تکلیف اپنی تکلیف جیسی لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس کی وجہ سے یہ دنیا یہ کائنات اللہ نے بنائی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کو تکلیف کوئی دے گا تو اللہ کو تکلیف دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کرنے کی تہمت سے ایذا دیں گے جو انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا. جیسے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کام کیا, اس نے یہ غلط کام کیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہتان باندھا, اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑے گا نہیں. سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو بہتان لگایا گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کی ذکر یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایسی معصوم عورتوں کے اوپر جو تم بہتان لگا رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے کو اس کا بوجھ جو تم اٹھا رہے ہو نا یہ بخشے گا نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں. اے نبی اپنی بیویوں, اب یہاں دیکھیے آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک لفظ فرما رہا ہے, یا ایھا النبی, اے نبی کی بیویوں. ٹھیک ہے, کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر اپنی چادریں تھوڑی سی نیچے کر لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کیا؟ عورتوں کو، گھر والی عورتوں کو، حضور کی بیویوں کو کہا کہ من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے جو ہے نا آپ نے چیز لینی دینی ہے اور کسی سے بھی بات کرنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ پردے کے پیچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ جو ہے نا، چہرہ اصل میں ہمارا وہ پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر پڑے رہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چہرے کا پردہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے چہرے کے اوپر دوپٹہ لٹکا لیں گی، اپنا تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھا لیں گی، تو آپ کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف عورتیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو ڈھکیں گی، اپنے آپ کو پردے میں لے کر چلیں گی۔ تو یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ تمہارے لیے یہ موجب شناخت بنے کہ یہ عورتیں نیک عورتیں ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ جو باندیاں گھومتی پھرتی تھی نا، تو ان کو پردے وردے کا، حجاب کا وہ نہیں تھا۔ یہ عورتیں جو تھیں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ جب ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی تو جس کا دل چاہے ان کو چھیڑ دے، جہاں چلی جائے جو کچھ کر لے۔ تو شریف عورت کا اور دین میں پختہ عورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ رکھا، اور اس میں کہا کہ اپنے جب باہر نکلتی ہو تو چادروں کو تھوڑا سا نیچے کر لیا کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے یہ جو نقاب لگا لیے، یہ جو برقعے پہن لیے، یہ اپنے آپ کو آسانی دینے کے لیے کیے، کیونکہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی رہتے ہیں اگر ہم نقاب لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ سالن پکاتی ہیں اور ٹیبل پہ لگا دیتی ہیں اور جب آپ واپس آتی ہیں اس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کھانے کو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا۔ مگر جس دور میں اور آپ آ گئے ہیں، ہم میک اپ کر کے اپنے آپ کو اتنا بنا سوار کے نکالتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال آیت نمبر 60 ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورت ہماری مکمل ہونے کی قریب ہے۔ چہرے کے پردے کا حکم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینے میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہاں یہ بتایا کہ جو لوگ اب اس وقت منافقین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف پہ، ان کی بیویوں کے اوپر یہ جو ہٹ کر رہے ہیں اور زیادہ باتیں بنا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کے اوپر آپ کو مسلط کر دیں گے اور پھر آپ ان کو یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیں گے۔ وہ بھی پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور جان سے مار دیے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور اللہ کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے میرے نبی کو تنگ کیا، میں نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ پورا قرآن ہم پیچھے پڑھ کے آئے، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، ان سب کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک کے ذریعے جو ہے نا سوالات پوچھے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کل 14 سوال ہیں قرآن مجید میں جو حضور سے کیے گئے، جس کے اندر سے 8 سوال جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں ہیں اور باقی یہ ایک سوال ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ وہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔
اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا, کاش جو ہے نا, کاش ایسا نہ ہوتا, تو یہ کاش کا فائدہ نہیں ہوگا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا. اے ہمارے رب, تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بڑی لعنت تو سب پہ کریں گے نا, تم نے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا, تم نے اگلوں کو گمراہ کیا, اس نے اگلوں کو گمراہ کیا. اسی لیے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرے, برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرے. اب یہاں پر ایک بڑی پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. مومنو, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی, تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا, اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑے وجاہت والے تھے. مومنو, تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت شرمیلے تھے, اور شرمیلے کیا تھے, یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت کے اندر انسان کے رکھا ہے کہ انسان کسی کے سامنے جو ہے وہ برہنہ نہیں ہوتا, تو موسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی. اور وہاں پر یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہا لیا کرتے تھے, کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ جو چھپ چھپ کے اپنے آپ کو نہاتا ہے نا, یہ ضرور بضرور اس کے جسم میں کوئی عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار کیا حضرت موسیٰ کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے, کہ حضرت موسیٰ گئے نہانے اور اپنا جو دھوتی تھی نا انہوں نے رکھ دی ایک پتھر کے اوپر. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہاں کوئی بھی نہیں تھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کر اپنی دھوتی کو اٹھانے کے لیے گئے تو اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا, وہ پتھر بھاگا, اور وہ پتھر بھاگا, اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے, اور بھاگتے گئے یہاں تک کہ وہ پورے مجمع میں آ گئے, اور وہ پتھر رک گیا, اور سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا, اور سب یہ جان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بے عیب ہیں, ہم نے ان پہ غلط الزام لگایا. یہ اتنا آئسولیشن والی چیز تھی, اتنی بری چیز تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی شرم آئی کہ ان کو اتنی اذیت ہوئی. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. دوسرا واقعہ یہ کہ جب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ چلو جا کے اس بستی میں ہم لڑیں اور بیت المقدس کو ہم قبضہ کر لیں واپس, اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا بیت المقدس, تو ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا بھائی جاؤ اور اپنی لاٹھی بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ, ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ جنگ کرنے. جس کی وجہ سے 40 سال تک وہ لوگ جو ہے نا وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے, جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو اتنی اذیت ہوئی تو انہوں نے دعا مانگ دی, ھذا فراق بینی و بینک, میرے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ دوری کر دے, مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا, میں بیزار ہو چکا ہوں ان کے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ اپنے نبی کے ساتھ ایسا بیزاری کا کام مت کرو, ان کے اوپر الزام مت لگاؤ, ان کو بہت بڑے بڑے کام کرنے ان کے گھر کے معاملات میں مت پڑو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. آیت نمبر 71 ہے, مومنین کے لیے ہدایت ہے. اس کے اندر اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو وہ بلا شبہ اپنی مراد کو پہنچے گا. ہم نے امانت کا بار آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑ پر پیش کیا تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا, بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے. یہ کون سا امانت کا بہار ہے؟ یہ وہ روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر کی چیز رکھی. عالم امر یعنی کن فیکون سے 2 مخلوقات پیدا کیے ہیں, ایک فرشتے اور ایک انسان کی روح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ روح کو پیش کیا آسمانوں پر زمینوں پر سب کی طرف کہ کوئی لے لے اس کو, مگر سب نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم اس شعور کی
چیز کو اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتے. جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کام کو کریں گے. اور انسان جو اس مٹی سے بنا ہے بڑا ہی ظالم تھا پہلے, بڑا ہی جاہل تھا, اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ اس کی حیثیت کیا ہے. ہم نے اس کے اندر اپنی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس کے اندر اپنی روح کو ڈال دیا کہ اس کی جہالت چلی گئی, اور آج وہ قرآن مجید کا حامل قرآن بن گیا, آج وہ دین کا دائی بن گیا, آج وہ محمد کا امتی بن گیا, آج وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کرسی پہ بیٹھ کر اللہ کی ذکر کو آگے بتا رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح رکھی تاکہ انجام کار اللہ منافق مرد اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی مہربانی سے نواز دے. اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جو صورتیں اب ہم نے پڑھ لی ہے, آج سورۃ الاحزاب ہماری مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو اس قرآن مجید سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی صحیح طور پر دین کو پھیلانے والی بنا دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی جو کچھ آپ پڑھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.